तब्बुर अली भी था, हिकमत अली भी थी। बड़ी बेहतर तरीके से मौला अमीरुल मोमिनीन इस जंग का फैसला कर लिया था। अब 80,000 का लश्कर लेके अली निकल पड़े, 1,00,000 का लश्कर लेके वो निकल पड़ा। अली जा रहे थे शाम की तरफ, ये शाम से बाहर आ गया। इसने फुरात की किनारे, फुरात का एक घाट है, उस पे आके अपने लश्कर का पड़ाव कर दिया। इस मैदान को कहा जाता है सिफ़ीन। ये पहले पहुंच चुका था, इसने फरात का वो घाट जो पूरा मैदान के ऊपर था, इसने पानी पे घाट पे कब्जा कर लिया। अमीरुल मोमिनीन को खबर पहुंची कि वो शाम से निकल चुका है और शाम से रास्ते में फुरात का एक किनारा है, उस मैदान पे उसने अपने लश्कर का पड़ाव कर दिया है। अमीरुल मोमिनीन वहां तक पहुंचे, अली ने भी अपने लश्कर का पड़ाव कर दिया। लश्कर का पड़ाव करने के बाद, क्योंकि जब भी जंगें होती थी तो हमेशा कोई ना कोई दरिया का घाट जो है वो करीब रखा होता था ताकि पानी की तरसील मौजूद रहे। अमीरुल मोमिनीन ने अपने सिपाहियों को पानी लेने के लिए, पानी लेने के लिए सिपाही आए तो उन्होंने कहा कि फुरात पे कब्जा है। अमीरुल मोमिनीन ने कासिद भेजा कि देखो जंग पानी पे नहीं हो रही, हदफ छोटा ना करो, और ये ना लिखे कि अली पानी के लिए लड़ा था। हदफ छोटा ना करो, पानी सबका हक है, पानी लेने दो। उसने कहा हम पहले पहुंचे हैं, घाट हमारे कब्जे पे है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा मालिक अस्कर क्या चाहते हो? उसने कहा मौला हुक्म करें, घाट खाली करवाएं। अली फरमाया फिर ऐसे नहीं, आज मैं चाहता हूं मैं अलियों में से कोई अली भेजा। अपने अलियों में से कोई अली भेजा। अब मैं बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं, मुझे क्योंकि जंग सफीन नहीं पढ़नी, हमले नहीं पढ़ने, मैंने जुज़वी तौर पे सफीन को साथ शामिल किया है और मैंने मलूकियत तक पहुंचा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मैं अपने अलियों में से कोई अली ढूंढूंगा। अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटों को बुलाया। अमीरुल मोमिनीन के बेटों ने सब जो फुरात पे कब्जा करके बैठे थे वो तीर अंदाज बैठे थे कि दूर से को पानी लेने के लिए आए तो यहां से तीरों की बात कर 30,000 तीर अंदाज फुरात के घाट पे कमानों में तीर लेके अली के लश्कर के निशाना करके बैठे थे। अमीरुल मोमिनीन ने टीले पे जाके, ऊंचाई पे जाके जायजा लिया। अली फरमाया हनफिया, मोहम्मद अपने बेटे को बुलाया। मोहम्मद बिन हनफिया जी मौला। फरमाया करीबा, फुरात का घाट खाली करवा। फरमाया सोच के जाना। मौला अली के जुमले में नहजुल्लाह का फर्ज लगा। मौला फरमाया अपने ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों में जमा के रखना। नहजुल्लाह का फर्ज, अपने ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों में जमा के रखना। याद रखना मोहम्मद, तेरी नजर पहली सफ में ना हो, आखिरी बंदे पे तेरी नजर हो। इतना तेज हमला करना कि सफों को चीर के निकलना। मोहम्मद बिन हनफिया को जंग का आदाब सिखा के अमीरुल मोमिनीन ने घोड़े की जीन पे बिठाया। 30,000 तीरंदाज, अकेला मोहम्मद। मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने घोड़े की जीन कसी, टीले की ऊंचाई पे जाकर यूं तीरंदाजों को देखा। बाबे के हुक्म के मुताबिक मोहम्मद ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़े को एड़ लगा के जब मोहम्मद का घोड़ा सरपट दौड़ा, 30,000 तीरंदाजों ने देखा। हमने समझा था वो 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 बंदा आएगा, अकेला आ रहा है। 30,000 ने तीर छोड़े, सामने से तीर नहीं बारिश आई तीरों की। मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने घोड़े को रोका, अपनी गर्दन को झुकाया ताकि तीर ऊपर से गुजरे। पहला हमला तीरों का मोहम्मद के सर से गुजरा। जब पहला हमला गुजर चुका, मोहम्मद ने फिर सर उठाया, फिर घोड़े को एड़ लगाए। थोड़ा आगे गया था, आगे से फिर 30,000 तीर आए। मोहम्मद ने फिर घोड़े को रोका, फिर गर्दन को झुकाया। अब जब दूसरी बार मोहम्मद ने गर्दन को झुकाया, मोहम्मद ने देखा कि करीब से तो घोड़े सवार ऐसे निकल गया जैसे बिजली निकलती है, और वो 30,000 को चीरता हुआ आखिरी समय चला गया है। मोहम्मद बिन हनफिया मुझे मालिक चाचा ये कौन गया है? तो मैं वापस आजा, हसन चला गया है। हसन चला गया है, हसन चला गया। हाथ यहीं पर रखना। मोहम्मद बिन हनफिया गर्दन को झुकाते हुए वहां है कि अब बाबा अली मुझे क्या कहेगा कि तूने हमला क्यों नहीं किया और हसन ने हमला क्यों कर दिया? अली के चेहरे पे खुशी थी। मोहम्मद बाबा माफी चाहता हूं,
حسن اکیلے گئے تو مال کی اشتر بغیر گھوڑے پہ زیر رکھے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر دوڑایا گھوڑا کہ اکیلا شہزادہ چلا گیا اور بی بی حسن لاڈلا بیٹا علی کا گھوڑے کی زین پہ ننگی پیٹھ ہے گھوڑے کی اور مالک چڑھ گیا گھوڑے پر. مالک نے گھوڑا دوڑا. جب فرات پہ گئے اکیلا حسن علم لگا کے کھڑا. جملہ روکا ہے تاکہ تم صدر ضائع نہ کرو. جب آیا مال کے اس طرح دیکھا کہ یہاں ابھی 30,000 تیر انداز کھڑا تھا, ٹوٹے ہوئے تیر, ٹوٹی ہوئی کمانیں وہاں پہ پڑی تھی اور اکیلا محمد کا بیٹا حسن کھڑا تھا. مال کے اندر گھوڑے کی پش اترا, حسن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا کہاں گئے سارے؟ فرمایا وہ فرار کے بیٹے ہیں, میں کرا. حسن کا عالم نصب. مالک حسن نے آگے پیغام دیا, اکیلے حسن نے پورا فرات کا گھاٹ خالی کروایا. علی کے بعد حسن کو واپس بلا. انہیں کہا, ان سے کہا پیو پانی. اب وہ سمجھتے جیسے ہم نے قبضہ کیا ہے, اب فرات آ گیا ہے علی کے قبضے میں, اب ہمیں پانی نہیں ملے گا. مولا حسن گھوڑے کی زین پہ اٹھے اور کہہ گئے پیو پانی, ہم ساقی کوثر کے بیٹے ہیں, ہم لوگ تو پہ پانی نہیں روکیں گے. پہلی رات لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے. اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ اس رات کو کہا جاتا ہے حریر, کہتے ہیں بجلیوں کو. تلوار سے تلوار لگتی تھی نا تو ایسے بجلیاں چمک رہی تھی. اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی. 35,000 افراد لیلۃ الحریر میں قتل ہو گئے. 5,000 علی کے لشکر میں سے, 30,000 ان کے لشکر میں سے, 35,000 لاشیں بکھری ہوئی. امیر المومنین نے صبح کو پھر قاصد بھیجا, دیکھ خون ریزی سے باز آ جا. میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو. پھر امیر المومنین ایک نصاری جوان کو بھیجتے ہیں. جب وہاں پہ جاتا ہے تو بجائے علی کا فیصلہ تسلیم کرنے کے اس کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے. جب اس کی گردن کاٹی جاتی ہے, شاطرانہ سیاست تھی. امیر المومنین فرماتے نہیں, یہ نہیں رکیں گے. اگلے دن پھر جنگ شروع ہوئی. اب دن کی جنگ ہے, رات لشکروں کی جنگ ہوئی تھی, صبح پھر فرادہ شروع ہو گئی. جب پھر صبح فرادہ شروع ہوئی, مالک حسن نے کہا, کیونکہ مالک حسن مولا کا چیف آف آرمی اسٹاف کمانڈر تھا علی کا. مالک حسن نے کہا یا علی کسے بھیجیں؟ فرمایا ابن عباس کو بلا. ابن عباس میدان میں جا, حملہ کر. جی مولا. شاگرد تھا مولا کا, تفسیر پڑھتا تھا علی سے, طالب علم تھا علی کا. علی کا دنیا نے تجھے قلم اٹھاتے دیکھا ہے, آج تلوار اٹھا. یہ نہ سمجھے کہ علی کا نوکر صرف قلم اٹھاتے تھے, تلوار بھی اٹھا. گھوڑے کی زین پہ بیٹھا, حملہ کرنے کے لیے ابن عباس پہنچا. امیر المومنین اپنے خیمے کی پشت کے ساتھ تیگ لگا کے ابن عباس کی جنگ دیکھ رہے ہیں. امیر المومنین نے صرف ایک خالی کرتا جو ہے میرے شہنشاہ نے زیب تن کیا ہو, سر پہ امیر المومنین کے امامہ نہیں ہے, سر پہ میرے شہنشاہ کے ابا نہیں ہے. اور بہت کم ہوتا تھا کہ علی اس طریقے سے ہوتے تھے. زلف شہنشاہ کی شانوں پہ ہے, چہرہ بل کمر بن کے سفید میں چمک رہا. یوں امیر المومنین جنگ دیکھ رہے تھے. ابن عباس کو لڑتے ہوئے دیکھا, چاروں طرف سے ابن عباس پہ حملہ ہوا. ابن عباس کو چاروں طرف سے گھرے ہوئے دیکھا. علی فرمایا مالک ابن عباس کو واپس بلا. مالک نے ٹیلے پہ کھڑا, ابن عباس. علی کہہ رہے واپس آ. ابن عباس واپس آیا. علی نے فرمایا ایک خیمہ خالی کرو, جلدی کرو, اس خیمے میں سیدھا اس کا گھوڑا لے جاؤ. یوں میدان سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا, خیمے کا پردہ اٹھا, یہاں گھوڑا. تھوڑی دیر بعد گھوڑا واپس آیا, علی ابن عباس کا لباس پہن کے. چہرے پہ علی کے نقاب تھا. امیر المومنین اپنی ذوالفقار کو نیام سے نکالا. کتابیں کہہ رہی ہیں کہ علی ایسے جنگ نہیں کر رہا تھا, علی ایسے تلوار کو لے کے جا رہا تھا.
جہاں سے جاتی جا رہی تھی گردنیں گرتی جا رہی تھی، دھڑ تڑپتے جا رہے تھے، گردنیں گرتی جا رہی تھی، دھڑ تڑپتے جا رہی، اتنی تیزی کے ساتھ علی کی تلوار چمکی کہ یوں جب صفین کے میدان میں سروں کی بارش ہونی شروع ہوئی تو دشمن کے لشکر میں سے ایک نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا ایسے تلوار صرف علی ہی چلاتا ہے۔ یہ علی ہے۔ کسی کہ نہیں ابن عباس ہے۔ اس کا پھر ٹوٹ پڑو، چاروں طرف سے حملہ کرو، اگر ہوا ابن عباس قدم ہٹائے گا، اگر ہوا علی میدان میں جمے گا۔ جب چاروں طرف سے فوجیں یوں دیکھنے کے لیے کہ ابن عباس ہے کہ علی ہے، قرآن میرے سر پہ رکھو، میں صفین پڑھو، چاروں طرف سے فوجیں جب بالکل علی کے قریب آئی، نہ تلوار نکلی، نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ پھینکا، جب چاروں طرف سے قریب آئے علی نے صرف نقاب الٹایا، علی نے صرف چہرے سے نقاب الٹا، 12,000 بندہ اپنے ہی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کے مر گیا۔ جب لاشیں تڑپنے شروع ہو گئے، اب اس سے پوچھو وہ کیوں مر گئے تھے؟ اور موسیٰ کے ساتھیوں نے تجلی دیکھی تھی، یہاں خود علی کیوں لاشیں تڑپ رہے ہیں؟ بھگدڑ مچی نا جب علی نے چہرے سے نقاب اٹھا، علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ گر رہے تھے گھوڑوں سے، ایک دوسرے کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ رہے تھے، اور علی میدان میں صرف کھڑے دیکھ رہے تھے۔ دوسرا حملہ، شدید ترین حملہ ہوا۔ پھر امیر المومنین نے دوبارہ قاسم کو بھیجا۔ جب قاسم کو بھیجا تو اب ادھر سے، کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ مکاریاں ادھر تھی اور کائنات کا سب سے شریف حاکم شام نے فوراً اپنے خیمے میں عمر بن عاص کو بلایا۔ اس نے اگر تلوار سے لڑو گے تو کبھی نہیں لڑیں گے، کچھ سازش کر۔ اس نے سازش شرط پہ کروں گا، مصر میرے حوالے کرے گا تو۔ اس کو پتا تھا کہ اس پھنسے ہوئے ٹائم پہ سودا کروں، موت اس کے سر پہ، یہاں اس نے مصر دے گا مجھے؟ اس نے ہاں 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 مصر کی گورنر تیری، جلدی کر کسی طریقے سے بچا علی سے۔ وہ فوراً گیا۔ اس نے امیر المومنین کے لشکر میں سے اشعث بن قیس کو خریدا۔ یہ کوفے سے 20,000 کا لشکر لے کے علی کے ساتھ آیا تھا۔ اب میں مکاریاں پڑھنے لگا ہوتا رہی کی کس دور میں علی رہ رہے ہیں، علی کے لشکر میں، اور پورا خاندان اس کا منافق ہے۔ اشعث بن قیس کون ہے؟ اسی کی بیٹی جودہ نے امام حسن کو زہر دی تھی، اسی کا دوسرا بیٹا محمد بن اشعث کربلا میں عمر بن سعد کے لشکر میں آیا تھا۔ اب کیونکہ رخ بدل جائے گا، مجلس کا مصاحب بن جائے گا کہ اس نے کیا کیا ظلم کیا، میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ آپ کو خاندان کا پتہ چل گیا کہ کیا خاندان۔ 20,000 کا لشکر اس کے پاس ہے، 1,00,000 دینار میں اس کا سودا ہوا۔ عمر بن عاص نے کہا 1,00,000 دینار تجھے دوں گا۔ علی کے لشکر میں ہی ایسی بغاوت پھیلا دے کہ علی کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہوتے۔ اب اس کے پاس 20,000 کوفے کے لوگ تھے۔ کوفے کا ماحول آپ سمجھتے کہ کوفہ کیا تھا؟ کوفہ ایک قدیم آبادی نہیں تھی، کوفہ مختلف تہذیبوں کا سنگم تھا۔ نیا شہر نہیں تھا، نیا ملک نہیں تھا، آباد ہوا تھا نیا شہر، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، مختلف تہذیبوں، مختلف مزاج کے لوگ رہتے تھے۔ اس لیے امیر المومنین جمل کے بعد مدینے نہیں گئے۔ علی نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت اس لیے بنایا تھا کہ اگر وہ شام سے کوفہ پہنچ گیا تو کوفہ ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ کوفہ والوں پہ حجت کو اعتماد نہیں تھا۔ یہ وجہ تھا کہ علی نے اپنا مرکز دارالحکومت کوفہ بنا لیا۔ اب اس کے پاس کوفے کا لشکر تھا اور 20,000 لشکر، یعنی کہ جو لشکر علی گھر سے لے کے چلے یہ وہ لوگ تھے جو امیر المومنین کے ساتھ گھر سے چلے۔ عمر بن عاص سے اس نے کہا بغاوت کیسے پھیلاؤں گا؟ ان دونوں نے میدان میں سازش تیار کی۔ جب امیر المومنین کا حملہ بہت تابڑ توڑ حملہ علی نے کیا،
عمر بن عاص نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جلدی کرو نیزوں پہ قرآن بلند کر لو. قرآن اس دور میں گردنوں میں لٹکے ہوئے تھے. چمڑے میں قرآن ہوتا تھا, یہ گردوں میں لٹکا. انہوں نے فوراً گردنوں سے نکالا, نیزے کی انی پہ قرآن کو سوار کر دیا. دیکھو علی قرآن سے لڑ رہا ہے, دیکھو علی قرآن سے لڑ رہا ہے. کل میں نے جمل پڑھی تھی, کل اونٹ کھڑا تھا, آج نیزوں پہ قرآن بلند ہے. ایک مقدسین, یہ لفظ ہے کتابوں کا, کتابوں کا لفظ ہے تو ویسے ہی پڑھوں گا. مقدسین کا ہی کرو. مقدسین کسے کہتے تھے؟ یہ بڑے عبادت گزار تھے, بڑے عابد, بڑے زاہد, داڑیاں, ماتھے پہ سجدوں کے نشان, ہاتھوں پہ تسبیحاں. انہوں نے اپنے ظاہری گیٹ اپ کے ساتھ اپنے آپ کو دیندار بنایا ہوا تھا. یہ علی کے پاس ہے. علی جنگ روک. کیوں کر رہے جنگ؟ مسلمانوں میں خون ریزی پھیل رہی ہے. ہر مقدس نظر آنے والا شریف نہیں ہوتا. میں کیا کروں, میرا سینہ پھٹتا ہے, با خدا میرا کلیجہ کوئلہ بنتا ہے. یہی کردار آج نظر آتے ہیں. جب حق میدان میں کھڑا تھا, یہ مقدسین اپنے ظاہری شعبوں سے لوگوں کو حجت سے ہٹا رہے تھے. یہ مقدسین کا شروع سے شیوا ہے, جب حق مقابلے پہ آ جائے تو یہ حق کی حمایت نہیں کرتے, اپنی عبادت اور اپنا زہد دنیا کو دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرتے. اب انہوں نے وہیں سے یہ مقدسین کا گروہ, مولانا نے فرمایا کیا چاہتے ہو تم, اسے روکو, خونے سے وہ کر رہا ہے. اسی اسنا میں عمار یاسر شہید ہو جاتے ہیں. میرا اہل سنت بھائیوں سے خطاب ہے, یہ صحابی رسول ہے. اس کی ماں اور اس کا باپ سابقین اسلام میں ہے, اور ماں بھی شہیدہ ہے اور باپ بھی شہید ہے, جن کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفار مکہ نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا. جناب عمار کے والد یاسر کو زمین پہ لٹا کے ہاتھوں پہ میخیں گاڑی گئی تھی. جناب سمیہ خاتون ان کی ماں کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا, جس نے ماں اور باپ اسلام میں دیے تھے. اس کا بیٹا علی کے لشکر میں تھا, اور نبی کی واضح حدیث تھی کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ شیعہ کتابیں نہیں بول رہی. ہمارے یاسر تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. جو ہی عمار کی شہادت ہوئی, اب ایک نعرہ بلند ہوا کہ نبی کی تو حدیث تھی کہ باغی گروہ قتل کرے گا. اب دیکھنا کس دور میں علی ہے, کس دور میں علی ہے. علی کی مظلومیت سمجھو. جب عمار یاسر قتل ہوا تو حاکم شام کے پاس لوگوں نے جا کے کہا ہم نے نبی کی حدیث کانوں سے سنی ہے, عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. عمر بن عاص فوراً آگے کھڑا ہو کے کہنے لگا ہم نے عمار کو قتل نہیں کیا, قتل تو اس نے کیا ہے جو عمار کو ہمارے نیزوں کے سامنے لے آیا. یعنی کہ عمار یاسر نے قاتل ہم نہیں, علی ہے. علی اسے لے کے آیا تھا ہمارے سامنے, نہ لے کے آتا نہ وہ قتل ہوتا. اب اس دور کے جاہل لوگ تھے جو شام سے آئے تھے, جن کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں تھی. انہوں نے فوراً کہا ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے. فوراً مقدسین ہاتھ میں تسبیحیں لے کے, اے علی تو نہ عمار یاسر کو لے کے آتا نہ عمار قتل ہوتا. جواب سننا, پھر آگے بھی علی بیٹھا تھا. اللہ نے فرمایا اگر عمار کا قاتل میں ہوں تو رسول کے چچا حمزہ کا قاتل کون ہے؟ حمزہ کو میدان میں کون لے کے آیا تھا؟ رسول. تو پھر کیا کہو گے کہ حمزہ کو رسول نے قتل کیا؟ علی نے یہ سازش کو خاموش کروا دیا. اب قرآن نیزوں پہ بلند ہے. اب مال کی اشتر جنگ کرتے کرتے حاکم شام کے خیمے سے تھوڑے دور پہنچ گئے. لمحوں میں جنگ تمام ہونے والی ہے. یا وہی 20,000 بندہ جنہوں نے علی کے لشکر میں رہ کے بغاوت کی تھی, یہ علی کے خیمے کا محاصرہ کر لیتے ہیں کہ علی مالک کو واپس بلا, اور امیر المومنین کے بیٹے علی کی حفاظت کے لیے خیمے کے باہر تلواریں نکال کے کھڑے. آخر جب قرآن نیزوں پہ بلند ہوتا ہے, کہتے قرآن بلند ہے, علی نے قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے کہا وائے ہو تم پہ, تم نے لکھا قرآن دیکھ لیا.
مجسم قرآن نہیں دیکھا، تمہیں چمڑے پر لکھی ہوئی آیتیں نظر آ رہی ہیں، تمہیں مجسم قرآن نظر نہیں آ رہا۔ آخر جب دیکھا جاتا ہے کہ وہ مقدسین بھی ساتھ مل گئے ہیں، 20,000 کا لشکر بھی مل گیا ہے، اور علی کے لشکر میں علی ہی کے لشکر کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حسن مال کو واپس بلا لے۔ مال کے اشتر مولا حسن کو کہتے ہیں کہ بابا سے کہا تھوڑی فرصت دے دے، چند لمحوں میں جنگ تمام کرنے لگا ہوں۔ بالکل خیمے کے سامنے چلا گیا تھا مال کے اشتر۔ امیر المومنین نے فرمایا مالک جنگ فتح کرنا مقصد نہیں، اسلام بچانا مقصد ہے۔ مالک واپس مال کے اشتر کو واپس بلا لیا جاتا ہے، جنگ رک جاتی ہے۔ جمل 36 ہجری کو ہوئی ہے، یہ 37 ہجری ہے، تاریخ ذہن میں رکھتے ہیں۔ جنگ تمام ہو جاتی ہے، جنگ خاموش ہو جاتی ہے، دونوں طرف کے لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب لشکروں کو بٹھا لیا جاتا ہے تو فیصلہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ایک ایک حاکم چنو جو اس جنگ کا حتمی فیصلہ کرے۔ نام دو، ادھر سے نام آتا ہے ہماری طرف سے عمر بن عاص، یہ حکم ہے، ہماری طرف سے یہ ہے جو یہ فیصلہ کرے گا، ہمیں قبول ہے۔ امیر المومنین عبداللہ ابن عباس کو چنتے ہیں۔ جب عبداللہ ابن عباس کو چنتے ہیں تو وہی 20,000 کا دستہ بغاوت کر دیتا ہے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں واجب ہے، ہم ابو موسیٰ اشعری کو بھیجیں گے۔ امیر المومنین کے لشکر میں ابو موسیٰ بھی، لیکن علی جانتے تھے یہ بھی مذہب بھیج دے گا۔ اللہ فرمایا ابو موسیٰ کو نہ بھیجو، اگر اس کو بھیج دیا تو اس کی ذہانت ٹھیک نہیں ہے، وہاں شاطرانہ مکاریاں ہیں۔ آخر ابو موسیٰ اشعری کو بس دورے لشکر کے جاہو جلال سے، کیوں علی ہر فیصلہ ہم تیرا مانے؟ آپ مدینہ سے کوفہ آگے، ہم لشکر دے رہے، مدینے والے آپ کے ساتھ نکلے نہیں، کیونکہ جمل میں صرف 10,000 لوگ مدینے سے آئے تھے۔ اب آپ مجھ میں سوال کریں، میں تاریخ کا طالب علم، کہ مدینہ کے لوگ کیوں نہیں آ رہے تھے؟ مدینہ کے لوگ لڑ لڑ کے تھک گئے تھے، یہ بدر سے لڑنا شروع ہوئے، بدر لڑی ہے انہوں نے، احد لڑی ہے، خیبر لڑی ہے انہوں نے، خندق لڑی ہے۔ اب لڑتے کیوں نہیں تھے؟ میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ یہ دوسرے لشکروں میں جب پہلی خلافت کا دور آئے نے کبھی شام بھیج دیا، کبھی یمن بھیج دیا، کبھی مصر بھیج دیا۔ اس دور میں لوگ لڑتے تھے بیت المال کے لالچ میں بھی۔ جہاد کا فلسفہ یہ نہیں کہ سارے اس لالچ میں تھے، جو لوگ بیت المال کے لالچ میں، مال غنیمت کے مال غنیمت کے لالچ میں لڑتے تھے۔ اب انہیں پتا تھا کہ علی نے جمل میں بھی کوئی مال غنیمت نہیں اٹھانے دیا، کیونکہ جس لشکر میں علی ہوتے تھے جنگ ختم ہونے کے بعد علی کہتے تھے اب ان کا مال نہ لوٹنا، ان کا مال نہ چھوڑنا۔ مدینہ کے لوگ ہوں گے، ان کے اپنے گھروں میں بوریاں تھی، بوریوں میں 5-5 لاکھ دینار پڑا تھا، انہیں کیا ضرورت تھی میدان میں آنے کی؟ وہ گھروں میں بیٹھ چکے تھے۔ ایک کوفہ ہی تھا جہاں سے سپاہی مل سکتے تھے، اور وہاں بغاوت پھیل چکی تھی۔ جب دونوں طرف سے حاکمین کا فیصلہ ہوتا ہے تو ابو موسیٰ اشعری کو یہ زبردستی نامزد کر دیتے ہیں۔ آئیں جی فیصلہ کرتے ہیں۔ عمر بن عاص شاطرانہ پالیسی کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری کو بلا کے کہتا دیکھ سن، نہ میں اسی حق پہ سمجھتا ہوں نہ علی حق پہ، ہم دونوں کو معزول کرتے ہیں، تجھ سے زیادہ کون پرہیزگار ہے؟ اب فطرت دیکھنا، مکاری کی فطرت دیکھنا، تیری عزت بھی ہے، تیرا حیا بھی ہے، کوفے میں تیرا قبیلہ بھی بہت بڑا ہے، لوگ تیری عزت و تکریم بھی بہت کرتے ہیں، میں تو خلافت کا عہدیدار ہی نہیں ہوں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے اب خلافت لے کے کیا کرنی؟ اب اسے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تو بناؤں گا، اس کے ذہن میں یہ ڈال رہا ہے کہ اگر تو میری مانے تو میں خلافت تجھے دلوا سکتا ہوں، میں تو واللہ بخدا میں خلافت کا امیدوار نہیں ہوں، میں خلافت لے کے کیا کروں، مجھ سے اب کچھ نہیں ہوگا، ہاں تو جیسا اگر بن بھی جائے تو ہمیں کیا اعتراض، لیکن کم از کم علی اور معاویہ کو نہیں ہونا چاہیے، بہت نقصان ہو گیا مسلمانوں کا، بہت خون بہہ گیا ہے۔ اب اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی، خواہش نہیں پیدا ہو رہی، اب دیکھوں کون بندہ خطابت سنتا ہے اور کون بندہ موضوع کے ساتھ چلتا ہے۔ اب اس کے ابو موسیٰ کے اندر خواہش پیدا نہیں ہو رہی، شیطان نور سے نکال کے اندھیرے میں پھینک رہا، نور سے نکال کے اندھیرے میں پھینک رہا۔ اب اندھیرے میں جانے کتنا وقت لگتا ہے، اب یہ وقت دیکھیے گا۔ آگے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں کو ایک اونچائی پہ کھڑا کیا جاتا ہے،
اب علی کہتے ہیں مالک اشتر اگر زبردستی یہ چلا ہی گیا نا ابو موسیٰ، اسے کہنا پہلے تقریر نہ کرے، پہلے امر کو بولنے دے۔ مالک اشتر جا کے اس کے کان میں کہتے ہیں کہ علی حکمن کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسے بولنے دے۔ اس نے امر کو کہا کہ تو پہلے بول، اس نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے، آپ جیسے بزرگ کے ہوتے ہوئے میں کیسے، میری مجال نہیں، میری بساط نہیں، آپ بولے۔ یہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کے تاریخ کہتی ہے کہ یہ پہلے بتاتا ہے کہ دیکھیں مسلمانوں میں بہت قتل عام ہو رہا ہے، بہت خون ریزی ہو چکی ہے، لہٰذا، اور یہ اپنے ہاتھ کو بڑھا کے کہتا ہے میں علی کو خلافت سے ایسے معزول کرتا ہوں جیسے اس انگوٹھی کو انگلی سے، جیسے میں نے انگلی سے انگوٹھی نکالی ہے میں ایسے علی کو خلافت سے نکال رہا ہوں۔ یہ کہہ کے امر آج سے کہتا ہے کہ تو کھڑا ہو۔ وہ کھڑا ہو کے انگوٹھی پہن کے کہتا ہے کہ میں معاویہ کو خلافت کا ایسے حقدار سمجھتا ہوں جیسے یہ انگوٹھی۔ ایک غلط فیصلے کی بنیاد پہ جیتی ہوئی جنگ کو مسلمانوں کی ذلت کا سامنا ہو جاتا ہے۔ حاکم شام وہاں سے فتح کے ترانے پڑتا ہوا نکل جاتا ہے۔ علی اپنی مظلومیت کو سوچتے ہوئے کہ میرے پاس ناصرین وہ نہیں ہے، علی واپس پلٹتے ہیں، امیر المومنین واپس پلٹتے ہیں۔ یہ 37 ہجری ہو چکی ہے میرے صاحبوں، اگلا سال 38 ہجری آتا ہے۔ یا وہی لوگ جو مقدسین کی صورت میں علی کے سامنے تھے وہ خوارج کے روپ میں سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ امیر المومنین کے خلاف ایک بہت لمبی چوڑی مہم شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو علی کے خلاف اکسانا شروع کر دیتے ہیں۔ خارج کے ساتھ امیر المومنین پھر 38 ہجری کو ایک اگلی جنگ جو ہے وہ لڑنے کے لیے نکلتے، اور یہ نہروان پہ ہوتی ہے، ایک نہر کے کنارے پہ ہوتی ہے، لیکن علی یہ جنگ جیتتے ہیں۔ علی نے اپنے ایک سپاہی سے کہا تھا کہ ان میں سے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں، ہمارے 10 سے زیادہ مریں گے نہیں، اور یہ جنگ نہر کے ادھر نہیں ادھر ہوگی، نہر کی دوسری طرف کیا جاتا ہے۔ ایسا حملہ ہوتا ہے کہ ان کے لشکر میں صرف 9 لوگ بچتے ہیں۔ کتابوں میں جو خارج کی نشانیاں لکھی ہیں، آج میں صرف خارج کی نشانیاں پڑھ کے اپنا سلام کرنے لگا ہوں، گفتگو تمام ہونے لگی ہے۔ انشاءاللہ 12 محرم کو سلسلہ اگر آپ آ سکیں تو وہیں سے بات کو شروع کر دیں گے۔ ان کی نشانیاں یہ تھیں کہ ان کی لمبی داڑیاں تھیں، لمبے بال تھے، اور وہ لوگوں کو قتل کرتے تھے مذہب کے نام پہ۔ وہ کوفے کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی شخص نکلتا تھا اسے کہتے تھے علی کے ساتھ ہے یا حاکم شام کے ساتھ، اگر وہ کہتا کہ علی کے ساتھ تو اسے قتل کر دیتے یہ کہہ کے تو نماز پڑھنے نہیں آتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نشانیاں میں دکھا رہا ہوں صرف، یہ مذہب کے نام پہ قتل کرتے تھے، شناختی کارڈ دے کے قتل کرنا علی کے دشمنوں کی پرانی اب آخری جملہ سننا، ان میں سے کتنے افراد بچ جاتے ہیں؟ ان میں سے 2 عراق کی طرف بھاگ جاتے ہیں، جو مصر کی طرف بھاگ جاتے ہیں، 3 یمن کی طرف بھاگ جاتے ہیں، 2 شام کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ علی کا نوکر کہتے ہیں کہ مولا یہ صرف 9 بچے ہیں، اب تو یہ دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ علی فرماتے ہیں نہیں، شیطان انڈے دے گا، اور قرآن کی آیت ہے کہ شیطان دلوں میں انڈے دیتا ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ انڈے دے گا، اور پھر ایک بہت بڑا لشکر لے کے اٹھیں گے، اور ہر دور میں علی کے نوکروں کے خلاف یہ اپنی طاقت کا استعمال کریں گے مذہب کے نام پہ۔ خطوں کی بدلتی ہوئی صورتحال دیکھ لو، بدلتا ہوا اس وقت کا ماحول دیکھ لو، اور یہ دور وہ ہے کہ وہی پالیسیاں ہیں، وہی مکاریاں ہیں، وہی مقدسین کا گروہ ہے، وہی علی کے لشکر میں ہی بغاوت کرنے والے علی کے